ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तमाम लोगों को ये जरूर पता होंदा है कि बहुत तरह के इवेंट्स होंदे रहंदे ने, बहुत तरह के त्यौहार आते और हर त्यौहार के मौके के उत्ते साडी ये कोशिश होंदी है कि असीं उस संबंधी गलबात कर सकीए, उस त्यौहार बारे जान सकीए, उस कम्यूनिटी बारे जिहड़ी है गलबात कर सकीए। सो अज जिवें कि ईद उल फितर यानी कि मिठी ईद जिन्हों कहा जाता है, मिठी ईद है। बहुत सारे लोग जिहड़े मेरे वर्गे होणगे उन्हां नूं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस रिगार्डिंग होंदी नहीं, पर साडी कोशिश होंदी है कि असीं इस रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लईए, क्योंकि ये ईद इसलिए भी इस बार खास मनी जा रही है क्योंकि कोविड तो बाद ये पहली वड्डी ईद जिहड़ी मनी जा रही है, जिस विच ना सिर्फ कैनेडा दे विच बल्कि दुनिया के हर कोने दे विच ये पहली ईद है कोविड तो बाद। उस तो पहला इवेंट हो नहीं पा रहे सी, लोग गैट टुगैदर नहीं कर पा रहे सीगे, मुस्लिम भाईचारे के लोग भी जिहड़े ने वो इकट्ठ कोई भी नहीं कर पा रहे सीगे। ते हुण इस बार उन्हां नूं ईद मनाउण दा मौका मिलिया ते काफ़ी ज़्यादा खुशियां सारे पासे जिहड़ियां ने वो चल रही ने। लोग सवेर तो मस्जिदां दे विच नतमस्तक हो रहे ने, उत्थे भाईचारे के लोग मिल के जिहड़ी है नमाज अदा की जा रही है। रोज़े जिहड़े ने इस तो पहला रखे जांदे ने, रमज़ान का महीना जिहड़ा इहनूं किया जाता है। सो अज दी ईद किन्नी कुछ ज़्यादा वक्री है, किन्नी ज़्यादा अहम है, खास करके मुस्लिम भाईचारे दे लई। ते कोविड तो बाद ये वड्डा इवेंट मनाउण दा जिहड़ा मौका मिलिया ते की तैयारियां कीतियां गईयां ने कैनेडा दे विच जिहड़े मुस्लिम परिवार रह रहे ने उन्हां दे वल्लों, ते जिहड़े पाकिस्तान दे विच भी मुस्लिम ने उन्हां दे वल्लों भी किवें ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ने। इस संबंधी असीं गलबात करांगे। स्टूडियो दे विच तां मेरे नाल जिहड़े गैस्ट जुड़े हुए ने ਉਹ ਨੇ शमीम अकबर जी, ਜਿਹੜੇ कि पाकिस्तान कैनेडा एसोसीएशन ਦੇ चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने। सो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਸੋ तमाम ਗੱਲਾਂ ਈਦ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਨੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਨੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ पाकिस्तान दे विच ईद नूं लैके माहौल किवें दा, क्योंकि ईद की तारीख नूं लैके भी अगे पिछे काफ़ी जिहड़ा चलदा रहिंदा है, किते 2 तरीक का समा आ रहा, किते 3 तरीक का। सो गल करांगे जिहड़े मेरे दर्शक नाल जुड़ना चाहुंदे ने ईद मौके दे उत्ते, स्पैशली तुसीं की सोचदे हो, तुहानूं ईद किवें लगदी है, किवें मनांदे हो? जे तुसीं मुस्लिम भाईचारे दे नहीं हो तां भी ईद तुहानूं किन्नी क ईद बारे पता है? जे कोई सवाल है तुहाडे जहन दे विच ईद रिगार्डिंग तुसीं करना चाहुंदे हो या फिर मुबारकबाद ही देना चाहुंदे हो ते तुसीं कॉल कर सकदे हो लाइव शो दे विच। कॉल नाल दी नाल अटेंड करांगे ते जिहड़े फेसबुक ते फ्रेंड्स जुड़ना चाहुंदे ने, साडे दर्शक जुड़ना चाहुंदे ने, वो फेसबुक दे उत्ते अपना कोई भी मैसेज लिख सकदे ने। सो स्वागत करदे हां। सब तो पहलां तां साडे नाल शमीम अकबर जी जुड़े हुए ने। शमीम अकबर जी, बहुत बहुत ईद दियां तुहानूं मुबारकां जी। आपको भी मुबारक शहरी और आपके सारे नाजरीन को चैनल से जो जुड़े हुए हैं पिछले 8-9 साल से, इससे भी ज़्यादा, उन सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो जी। और ईद की खुशियाँ, 30 दिन के रोज़े, 30 दिन की इबादत, तरावी नमाजें, एतिकाफ़, ये एक बड़ी ईद इस लिहाज से भी है क्योंकि पिछले 3 साल से कोविड ने हम लोग को बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और रिस्ट्रिक्शन इस कदर थी कि इस दफ़ा जो है वो चांद रात भी बहुत एहतमाम से मनाई गई। टोरंटो में हमारे जितने रिश्तेदार थे उन्होंने जो है वो मेहंदी, बच्चों ने मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ, शॉपिंग, यहाँ पे भी यही हाल था जी। तो बहुत अरसे बाद एक चांद रात का जो मेला, और वाकई शहरी अगर आपको कभी मौका मिले तो होपफुली नेक्स्ट ईयर या अभी जो दूसरी ईद आएगी उसमें यू विल एक्चुअली सी ए फेस्टिवल एंड इट विल रिमाइंड यू बैक होम जी। और बहुत सारी फैमिलियाँ यानी उसमें खाने का भी एहतमाम, बिल्कुल, लड़कियाँ जो है मेहंदी लगा रही हैं, चूड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, तो दीज आर फेस्टिवल दैट विल रिमाइंड यू बैक होम। एग्जैक्टली। सो सब जगह पे तो हमने देखा शमीम जी किस तरह से तारीख को लेके भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। मैं अभी डिटेल्स कुछ पढ़ रही थी, इंडिया में कोई और हिसाब है, पाकिस्तान में आई थिंक आज ईद की चांद की रात है। हाँ और स्पेशल चांद रात है। स्पेशल चांद रात, स्पेशल चांद रात इसलिए क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जी, उनका दिल आज बिल्कुल पाकिस्तान की चांद रात से इसलिए भी जुड़ा हुआ है कि ये वाहिद चांद रात है जिसके अंदर लोग यानी चांद रात की तैयारियां भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम पाकिस्तान का झंडा लेके निकले हुए हैं, क्योंकि वक्त
کچھ ایسے نازک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. میں تفصیل میں تو نہیں بیان کر سکتا, خوشی کا موقع ہے, لیکن یہ کہ آج آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے مناظر ایسے نظر آئیں گے کہ جس کے اندر بچے, فیملیز جو ہے پاکستان کا جھنڈا لے کے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. بالکل. تو ایک بہت ہی یونیک, بہت ہی اہم چاند رات ہے پاکستان میں, اور یہ رات کے 2 3 4 بجے تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ہے نا. تو آج پھر آپ جب اسٹوڈیو میں آئے تو آپ نماز ادا کر کے آئے؟ ہاں, چونکہ نماز کا ٹائم جو تھا وہ ایگزیکٹلی آپ کی شو کے ٹائم کے آس پاس تھا, تو تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو مقیم کچھ پاکستانی ہیں وہ اس شو کا حصہ بنے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ آ جاتے, لیکن ٹائمنگ جو تھی وہ تھوڑی سی کلیش ہو رہی تھی. بالکل. تو اس وقت وہ بالکل نماز ختم ہونے والی ہوگی, تو میری کوشش تو ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہوپ فلی we'll have some recordings from them. بالکل. تو کافی سارے لوگوں سے میری خود بھی بات ہوئی تھی, تو وہ سارے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ شہری آپ کے شو کی ٹائمنگ میچ نہیں, کیونکہ اس ٹائم میں ہم لوگوں نے مسجد میں ہونا ہے, تو آج پاسبل نہیں ہے, نماز کے لیے ہم لوگ جائیں گے. سو دیٹس گڈ کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے ہیں, آپ سے بہت ساری باتیں بھی اس ریگارڈنگ کریں گے. اب یہ تو رہی کہ کینیڈا میں کیسی تیاری چل رہی ہے, اوور آل عید کی کیسی تیاری چل رہی ہے. پاکستان سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جڑنے جا رہی ہیں ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਨੋ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਨੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है जी, और ईद की बहुत बहुत मुबारक आपको. جی السلام علیکم, اور آپ سب کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت چاند رات, کیونکہ آج چاند آج نکلا ہے تو اس لیے پہلے چاند رات کی مبارک, اور جن کی یہاں عید چل رہی ہے تو ان کو عید مبارک بہت زیادہ ڈھیر ہو ہماری طرف سے. اور واقعی ان کا کہنا درست ہے, آپ کے جو گیسٹ ہیں, کہ 2-3 سال ایسے کووڈ کی وجہ سے ایسے گزرے ہیں کہ لوگوں میں وہ چیز جو ہے بالکل ایک طرح سے دب کے رہ گئی تھی. سب گھروں میں ہی سمجھے اپنے طور پہ جو بھی جس طرح چاہ رہا تھا کر پایا, لیکن یہ ہے کہ اب اس دفعہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ وہ جو 2-3 سال سے دب گئے تھے جذبات, وہ اور نکل کے آئے, مذہبی لحاظ سے بھی اور جو بھی انجوائمنٹ کے لحاظ سے کہہ لیں, انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے کہہ لیں. جی, تو شہر بانو جی, ابھی آپ پاکستان کے کس شہر سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور کیا کیا اوور آل چل رہا ہے؟ جیسے کہ ابھی شمیم جی بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان میں چاند رات جو آج ہے, تو چاند رات خاص ہے, کیا کیا اس کی تیاری ہے, کیسے سب ہوتا ہے, چاند دیکھنے کے بعد کیسے ڈیسائیڈ ہوگا سب کچھ, پھر عید کا کیسے ڈیسائیڈ ہوتا, تو یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جی ہاں, ماشاء اللہ سے چاند تو ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ایک ایسی سمجھیں آپ بھگدڑ مچ جاتی ہے نا کہ ہر کوئی خواتین بازاروں کی طرف رخ ہو جاتا ہے. آخری وقت تک بھی کام کوئی نہ کوئی رہتے ہی ہیں, کوئی دوپٹے پیکو کرانے جا رہا ہے, چوڑیاں آخر وقت تک لی جاتی ہیں, مہندیاں لگ رہی ہیں, اور بہت زیادہ مطلب ایکسائٹمنٹ ہے حد سے زیادہ. اور پھر جو صبح کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ وہ ہو گئے, کھانے پینے کا الگ دور چلے گا, اس کی تیاریاں الگ ابھی سے سٹارٹ ہے. تو بس اللہ کا کرم ہے کہ کافی جو ہے اس دفعہ بہت اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے, ماشاء اللہ خوشی ہو رہی ہے کہ بہت گہما گہمی ہے. میں کراچی سے ہوں, اور کراچی بحریہ ٹاؤن میں رہتی ہوں, تو ابھی ان لوگوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست یہاں بھی ارینجمنٹ کیے, 4 دن سے چل رہے ہیں عید میلہ کے نام سے. تو اس میں طرح طرح کے سٹالز بھی لگے ہیں, مہندی, چوڑی, اور یقین کریں یعنی جیسے گھر کی جتنی ضروریات کا سامان ہے وہ سب سٹالز لگے ہوئے. کھانے فوڈ کورٹ ہے کہ جو یعنی ویسے ہی نہیں آتے تو فوڈ کورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے. بچوں کے لیے انتظام ہے یہاں پہ ان کے سمجھے انٹرٹینمنٹ کے لیے, کیونکہ بچے تو بچوں کی اصل عید ہوتی ہے, تو سمجھو وہ ابھی ان کی پری عید چل رہی ہے. جی بالکل. تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا وہ ہے ماحول بنا ہوا ہے. تو آپ لوگ آج چاند رات کے بعد پھر آپ لوگ کل عید سیلیبریٹ کرو گے, رائٹ؟ ابھی آپ کے وہاں پہ رات ہے. جی ہاں انشاءاللہ. جی جی. تو شہر بانو جی, خاص اس بار عید کیسے لگ رہی ہے؟ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے نو ڈاؤٹ ملک میں, دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی تیوہار سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا تھا. سو کووڈ کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی عید ہے, بگ عید سیلیبریشن ہو رہا ہے. سو کچھ خاص دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے کی عید کے اکارڈنگلی اگر کمپیریزن کیا جائے تو؟ جی بالکل, کیونکہ بالکل 2-3 سال سے تو سب اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے تھے. عبادات بھی سمجھیے انڈیویجولی ہو رہی تھیں. ابھی ماشاءاللہ مسجدوں میں بھی ماحول بہت اچھا دیکھنے کو ملا,
گھروں میں خواتین کا تراویحوں کا اہتمام رہا, کھانے پینے کا, افطار پارٹیز جیسے ہوتی ہیں جی اس میں ارینجمنٹ ہر قسم کا جو ہم باہر نہیں کر سکتے تھے گھروں میں کر رہے تھے, وہ اب ماشاءاللہ سب کھل کے ہر جگہ ہو رہے تھے, ہر جگہ تقریبات چل رہی تھیں, یہی افطار پارٹیز ہو رہی ہیں. اور جی اسی طرح جو چاند رات کا جو ہے بازار جو ایک دم گہما گہمی ہوئی ہے نا, ورنہ تو بالکل 7 بجے یہاں سب بند ہو جاتا تھا کووڈ کی جی وجہ سے. ہاں 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 صبح سویرے سب کو روزے میں خریداری کرنا پڑ رہی تھی, سب تھا کووڈ کی وجہ سے, لیکن اب ماشاءاللہ یہ تھا کہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک بازار کھلے ہوئے تھے, جی جتنی جس کو جو مطلب آسانی کے ساتھ سب اپنا عبادات بھی کر رہے تھے اور ہاں اس کے ہاں ساتھ ساتھ اپنی شاپنگز وغیرہ بھی چل رہی تھیں, جی تو ایک ریلیکس تھے سب, کسی قسم بالکل کا کوئی ڈر نہیں, خوف نہیں, صحت کے حوالے سے یا سیکورٹی کے حوالے سے کسی قسم کا وہ نہیں تھا. جی تو کافی ماشاء اللہ سے رونق رہی ہے, بہت چینج ہوا ایک دم سے 2-3 سال کے بعد, ایک دم بہت اچھا ہے, اللہ کا احسان ہے بہت جی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہم لوگوں کے اوپر سے وہ ایک فیز جو تھا سب دنیا پہ ایک آیا تھا اس کو اچھے طریقے سے وہ ختم ہو گیا. جی بالکل. شہربانو جی بالکل جڑے رہیے ساتھ میں, آپ سے ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی. شمیم جی, ہم نے تو یہاں بیٹھے بیٹھے پاکستان کی عید کے بارے میں بھی ساری ڈسکس کر لی, ماحول پتہ چل گیا ہمیں کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے, اور چاند رات ہے, اسپیشل رات ہے, ہر جگہ پہ الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ کہیں رات ہے کہیں دن ہے. عید کا دن جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ہم نے سنا ہے چاند رات ہے نا, چاند جہاں پہ نکلتا ہے پہلے اسی حساب سے عید کا دن ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. تو تھوڑا پلیز آپ اس کے بارے میں ہمیں وستار سے بتائیں گے. چاند جب تک کہ آنکھوں سے نظر نہیں آئے ہاں تو اس وقت تک اناؤنس نہیں ہوتی. تو پاکستان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ ایریے میں لوگوں نے عینی شاہد یہ کی کہ ہمارا جو کے پی کا پروونس ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کو نظر آیا, تو اس کے لحاظ سے انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کر دی. تو ایک پروونس تھا جہاں پہ عید جو ہے آج ہو چکی, باقی سارے ملک میں چونکہ نہیں نظر آیا تو انہوں نے, اور چونکہ 30 روزہ چونکہ ہو چکا ہے تو اس لیے 30 کے بعد 31 ہونا ناممکن ہے. تو اس لیے یا تو 29 کی عید ہوتی ہے یا 30 کی. تو لوگوں نے جو ہماری کمیٹی ہے رودھر ہلال کمیٹی, جب انہوں نے یہ تعین کر لیا کہ نہیں چاند نظر نہیں آیا ہے تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ عید جو ہے وہ پھر کل ہوگی پاکستان میں. یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ یہاں پہ پورے نارتھ امریکہ میں چونکہ یہاں کی جو باڈی ہے انہوں نے یہی تعین کیا کہ سنڈے کا چاند بہت مشکل ہے, تو منڈے ہی کو, اور بہت ہی باریک چاند ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بالکل فوراً نظر آ جائے, بہت ہی کم نظر لگا کے دیکھنا بہت کم عرصے کے لیے نکلتا ہے, ظہور ہوتا ہے. کم عرصے سے مراد یعنی کچھ بعض وقت کچھ منٹوں کے لیے. اچھا جی. اینڈ تو اسی لیے منڈے کو پورے ٹورنٹو میں, امریکہ میں, وینکوور میں, ہر جگہ جو ہے وہ آج جو ہے سنڈے کی چاند رات تھی. اور آج جی اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ یہی کہ ہر ایک جو ہے وہ نماز سے فارغ ہو کے اب سلسلہ شروع ہوگا کہ لوگ تو کیا اپنے گھروں, پورا دن کیا رہے گا سلسلہ؟ دیکھو شہری ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے فرینڈز فیملی گھروں میں سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو اور تیاریاں جو ہے وہ جس طرح شہربانوں نے بتایا کہ تیاریاں 2-3 روز سے شروع ہو جاتی. تو ہر گھروں میں لوگوں نے جو ہے وہ سیویاں, شیر قورمہ, دہی بڑے, چاٹ, اس طرح کے جو سنیکس ہیں وہ اس کی تیاری کی ہوئی کہ آج سے لوگ مہمان, رشتہ دار, دوست, احباب سب آنا شروع ہوتے ہیں. اور سلسلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بس اپنے گھر میں کر لیا اور پھر ختم نہیں, پھر آپ پھر ایک گھر سے دوسرے گھر, دوسرے گھر سے تیسرے گھر, اور پھر ایک ہمارے یہاں رسم ہے عیدی بانٹنے کی رسم. ہاں وہ میں نے بڑا سنا ہوا ہے نا, وہ عیدی دی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ کیا نام ہے یہ کلچر, اب میں شہربانو ایکچولی اس میں زیادہ وضاحت کریں گی. جی میں شہربانو سے سوال کروں گی. یہ کیا انڈیا اور پاکستان کی رسم ہے یا یہ پھر مسلم امہ کی رسم ہے؟ میرا اپنا اندازہ یہ کہ یہ جو رسم ہے عیدی بانٹنے کی شاید بر صغیر کی ہے. بر صغیر سے مراد یعنی کہ ہم لوگ جو یہاں کینیڈا میں ہیں وہ اپنے بچوں کو, جو چھوٹے بچے ہیں ان کو $10 $20 جو اپنی حیثیت ہے اس سے ان کو ہر ایک کو دیتے ہیں بغیر کسی تفریق کے. اور یہ سلسلہ پاکستان میں تو ہم لوگ
بہت ہی جب بچے تھے تو اپنے چچا ماموں ابا سب سے جو ہے جو اپنے بزرگ ہیں ان سے لیتے تھے, لڑتے بھی تھے, جھگڑتے تھے بھی, خوشی خوشی بھی دیتے, ایک ماحول ہوتا تھا. تو لوگ ایک اچھی خاصا جو ہے کہنے گٹی جمع ہو جاتی تھی عید میں کہ بھئی ہم نے جو ہے 2000 جمع کر لیا, ہم نے 5000 جمع کر لیا. تو یہ ایک رسم ہے جو کہ اس وقت یہاں پہ ہے پاکستان میں. کل صبح سے لوگ نماز کے بعد سے جو ہے وہ عیدی بانٹنے کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے. جی تو شہر بانو جی, ابھی شمیم جی نے جیسے کہ بتایا جو رسم ہے اس کی عیدی کی, تو عیدی کی رسم پاکستان کے اکارڈنگلی ہمیں بتائیے کہ وہاں پہ ابھی بھی چلتی ہے یہ روایت, اور اس روایت میں لائک کیا ہوتا ہے, کس طرح سے عیدی بانٹی جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل, کیونکہ یہ مسلمانوں کا ہمارا جو دین ہے, ہمارا جو مذہب ہے, اس میں ویسے ہی تحفے دینا دلانا ایک بہت ہی عام روایت ہے کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اور خاص طور سے خوشی کے جب موقع ہوتے ہیں تو اس میں بڑے چھوٹوں کو جتنا جو بھی ہوتا ہے اپنے حسب توفیق بچوں کو تحفے گفٹس وغیرہ. اور عیدی جو ہے پہلے تو پیسوں کی صورت میں ملا کرتی تھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے. آج کل تو الگ ٹرینڈ ہو گئے, نئے طور کے نئے طریقے, گفٹس وغیرہ, چاکلیٹس ہیں, آپ کے سویٹس وغیرہ کے گفٹس ہو گئے, اور بہت اچھی ریپنگ وغیرہ میں کر کے باقاعدہ لوگ اپنے گھروں میں خود ان کو جو ہے اچھی طریقے سے ڈیکوریٹ اور ریپ کر کے لے کے جانا دوسروں کے پاس, جو اپنے رشتہ داروں کے پاس, دوست احباب کے پاس. تو مطلب یہ کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, یہ خوبصورتی ہے کہ جو ہے تحفہ تحائف دینے سے ویسے بھی محبت بڑھتی ہے. تو ماشاء اللہ سے اللہ کا احسان ہے کہ یہ اس عید پر اور زیادہ ہو جاتا ہے. یہ چیزوں کی مطلب یعنی پیسوں کی نہیں, چیزوں کی شکل میں بھی آپ گفٹ دیتے ہیں. جولری دے رہے ہیں بچوں کو, چوڑیاں دے رہے ہیں بچیوں کو, دے رہے ہیں بڑوں کو حسب توفیق, بڑے ہی مطلب زیادہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے اس سے بچوں کو خوشی ملتی ہے نا. جی تو بالکل. یہ چیزیں کہ پھر دوست احباب, عید کے دن ہے اس دن پھر آپ رشتہ داروں کے یہاں دوست احباب کے یہاں جاتے آتے ہیں, تو خالی ہاتھ ویسے ہی ہم لوگوں کو جانا جو ہے پسند نہیں آتا. تب جو جس کے یہاں جا رہا ہے تو مٹھائی سویٹس ہیں کوئی بھی یعنی اس طرح کی چیزیں تو وہ ویسے ہی لے کے جاتے ہیں, تو اس سے اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے ایک طرح سے. اور یہ ابھی سے نہیں, یہ کافی عرصے سے ہی روایات چلی آ رہی ہیں. جی بالکل. تو سو ان کو شہربانو جی اچھی جیسے چیز ہے کہ کہ ان کو اور بڑھاوا دینا جی چاہیے. بالکل, جیسے کہ شمیم جی نے بھی بتایا کہ صبح سے آپ مسجدوں میں تھے, نماز ادا کر رہے تھے صبح سے, جیسے عید کا یہ دن شروع ہوا ہے. تو اسی اینگل میں فیمیل کے اینگل سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی مسجد میں جا کے پھر نماز ادا کرتی ہیں, یا آپ کا پروسیس کچھ الگ رہتا ہے لیڈیز کا پروسیس؟ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر جو مساجد آپ کے پاس اویلیبل ہیں جن میں لیڈیز کا ہے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, وہاں پر باقاعدہ خطبہ سننا اور نماز ادا کرنا خواتین کے لیے بھی اسی طرح لازمی ہے جیسا مرد حضرات کے لیے. اچھا, اگر جن مساجد وغیرہ میں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہے لیڈیز کے لیے, جگہ دستیاب نہیں ہے, تو وہ اپنے گھروں میں, کیونکہ ہمارا جو اللہ رب العزت ہے وہ ہم کو خوشی اور غم سکھانا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھا کے گئے ہو ہمیں کہ خوشی بھی ہو تو اس میں بھی ہم سب سے پہلے نوافل سجدے اور اللہ کے حضور جو ہے سجدے کرتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا موقع دیا, عبادات ہمارے نصیب میں لکھی گئیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم میں نہیں رہے, وہ نہیں کر پائے, تو ہم یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہو سکتا ہے آخری رمضان ہمارے لیے ہو, پتہ نہیں ہم اگلے سال تک اویل کر پائیں نہیں کر پائیں. تو اس طرح جو ہے ہر چیز یعنی جیسے مرد حضرات کے لیے ویسی خواتین کے لیے بھی ہے. جی بالکل. جس طرح وہ گھروں کے کاموں میں اور خوشی خوشی ہر چیز میں حصہ لیتی ہیں, ایسی سب سے پہلے عبادات ہیں, شکرانے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ. اور مسجدوں میں جا کر جن کو نہیں ہے جو نہیں جا سکتے وہ گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں, نمازیں ہیں, نوافل ہیں, ذکر اذکار ہیں, وہ کرتے ہیں. یعنی اس چیز سے ہم شروعات کرتے ہیں. جی فجر کی بالکل. نماز ہوتی ہے, اس کے بعد پھر عید کی نماز ہے, پھر جو بھی ذکر اذکار کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے پھر باقی کی چیزیں دن کی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. کھانا پینا جس میں طرح طرح کے انواع اقسام کے سمجھیے کھانے پینے ہیں, شیر قورمہ, سوئیوں کے میٹھے, کھیریں بن رہی ہیں ماشاء اللہ سے زبردست. یہاں تو ناشتہ وغیرہ تو بہت ہی زبردست لاجواب ہوتا ہے, بالکل. قیمہ ہوتے ہیں, کباب ہوتے ہیں, کلیجی ہوتی ہے,
اور پراٹھے اور یہ سب چیزیں سب چل رہا ہوتا ہے, اسٹارٹ ہو جاتا ہے پھر ماشاءاللہ اللہ اس میں, پھر اس چیز میں اللہ نے برکت رکھی ہے پھر. بالکل. تو اور یہ بڑی بڑی بات ہے شہر بانو جی, یہ ہم نے کافی سنا ہوا ہے کہ جیسے عید کا دن ہوتا ہے تو روزے اس سے پہلے آتے ہی ہیں, ہے نا. سو روزوں میں جو جیسے صبح کا اور رات کا جیسے کھانا آپ نے کھانا ہوتا ہے, سحری اور افطاری ہوتی ہے. سو یہاں پہ شہر بانو جی آپ سے سوال ہے کہ جیسے لیڈیز بڑے پکوان بناتی ہیں, اور عید کے دن کے تو جو پکوان ہے وہ ان کی تو اتنی وہ لذیذ ہوتے ہیں اور وہ اتنے مشہور ہے کہ جب ہم لوگ سنتے ہیں, ہمیں کئی فرینڈ سرکل میں بلاتے ہیں پارٹیز پہ ہمیشہ عید پہ, تو وہ لائک وہ دیکھنے والی ہوتی ہے چیز, اور کیا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. اچھا جیسے یہ میٹھی عید ہے تو میٹھی عید میں شیر خورما جو ہوتا ہے اس کا بڑا ٹرینڈ رہتا ہے, تو آپ بتائیں گی کہ کیسے اس کی کوکنگ ہوتی ہے اور کیسے ساری تیاری کی جاتی ہے, اور مین ڈشز جو ہیں کون کون سی پھر عید والے دن رہیں گی؟ جی ہاں بالکل, سب سے پہلے تو شیر خورما ہی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سنت ہے کہ میٹھا کھا کے نماز کے لیے مرد حضرات نکلتے ہیں, تو خواتین تو فجر کے بعد سے ہی لگ جاتی ہیں, بلکہ اس سے پہلے سے ہی. شیر خورما تو لازمی سمجھیے کہ ایک میٹھا سنت بھی ہے, تو وہ پی کے پھر سب جاتے ہیں عبادت نماز وغیرہ کے لیے. پھر اس کے بعد آنے کے بعد ناشتے ہوتے ہیں, سمجھے یہی میں نے آپ کو بتایا نا, قیمہ وغیرہ بھنے ہوئے قیمے, اچاری قیمے اس طرح کے, اور حلوہ پوریوں کے ناشتے ہوتے ہیں, کچوریاں خاص طور سے اسپیشلی. جی یہ جو مٹھائیوں کی سویٹس کی دکانیں ہوتی ہیں, شاپس ہوتی ہیں, بیکرز وغیرہ, ان لوگوں کے پاس یہ بہت مشہور ہوتی ہیں اور بہت مزے کی عید کے حساب سے ہوتی ہیں. اسپیشل عید پر زیادہ یہ جو ہے مل رہی ہوتی ہیں کچوریاں وغیرہ. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تو پھر دوپہر کے کھانے, رات کے کھانے, پھر تو بھی بھائی لائن ہی لگ جاتی ہے ماشاءاللہ, بریانی اور کڑھائییں, قورمے اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اسپیشلی جو بچیوں کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, تو باقاعدہ گھروں سے ان کے اپنے ماں باپ کے گھروں سے میکے جسے کہتے ہیں نا, میکوں سے ان کے لیے عیدی میں خاص طور سے شیر خورمے کا اور ان چیزوں کا بھی سامان جاتا ہے, کہ اچھا وہ جی, ایک روایت بن گئی ہے نا, تو وہ ایک بالکل. الگ ہی مزہ ہوتا ہے. بالکل. سو یہ تو بتایا انہوں نے, شہر بانو نے. آپ نے بھی, میرا جب آپ سے ذکر ہوا تھا تو آپ نے بھی کھانے پینے کا بڑا ذکر کیا تھا. سو بہت شوق ہے بنانے کا بھی, بنانے اور کا بھی, بلکہ چونکہ میں جس بزنس میں رہا ہوں پچھلے 30 سال سے, وہ فوڈ بزنس ہے, تو یہاں پہ آپ نے جو اچار اگر کھائے ہوں گے تو یقیناً ہمارے لذت کے اور نیشنل کے اچار کھائے ہوں گے. بالکل اور اس لحاظ سے ہم نے پاکستان سے بہت سارے فوڈ پروڈکٹ جو ہے ہم امپورٹ کرتے رہے ہیں پچھلے 30 سال سے. اچھا جی, شہر بانو شیر خورما کا ذکر کر رہے تھے, تو ہر ایک کا اسٹائل ایک الگ ہوتا ہے. یہاں پہ ہم لوگ جب شیر خورما بناتے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ کچھ لوگ ڈالتے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے, وہ چرونجی, کالی سی چیز, چھوٹی سی چھوٹی, بالکل بلیک پیپر جیسی ہوتی ہے, تو وہ بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو پچھلے سال مجھے بنانے کا موقع ہوا تو میں نے ہر جگہ تلاش کیا, فرٹکانہ میں مجھے پھر وہ ملا. اچھا, ٹھیک ہے, وہ بھگو کے, اور بلکہ اس سلسلے میں چاہوں گا کہ اگر شہر بانو بھی اپنی ترکیب بتائیں. شیر خورما کی ہر ایک کی الگ ہوتی ہے, لیکن چونکہ یہ کراچی سے ہیں تو ان کی ترکیب جو ہے یقیناً الگ ہوگی اور منفرد ہوگی. جی شہر بانو جی, آپ بتانا چاہیں گی پلیز اپنے شیر خورمے کی, کہ آج لائیو شو میں تھوڑا ہمیں پتہ چل جائے, ایٹ لیسٹ ہم گھر پہ بنا تو سکیں. ہاں جی ہاں, ہر ایک کا جو ہے الگ اسٹائل ہوتا ہے بنانے کا, لیکن جو ہم نے دیکھا بچپن سے اور اب تک ہم جس ریسیپی کو فالو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دیسی گھی سے پہلے تو آپ جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں, اس میں الائچی اور ڈرائی فروٹس جو آپ کو اویلیبل ہیں ان کو ہلکا سا فرائی کیا جاتا ہے, پھر اسی میں سوئیاں جو ہے ڈال کے تھوڑی سی فرائی کرتے, پھر اس میں جو ہے یہ دودھ شامل کر دیا جاتا ہے. دودھ شامل کر کے اس کو جب پکاتے ہیں, یہ سب چیزیں اچھی مکس ہو جاتی ہیں, تو ہمارے پاس تو خاص ہے کہ اس میں اگر زعفران ڈلا جائے تو بہت ہی اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے, تو وہ زعفران ڈالا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ پھر یہ اسی کو اچھی طریقے سے پکا کے پھر جب پیش کرتے ہیں اوپر ڈرائی فروٹس وغیرہ کی گارنشنگ سے, تو بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور ہر کوئی پسند کرتا ہے. یہ کوئی میرے خیال میں نے اب تک نہیں دیکھا کسی کو نہیں پسند آتا ہو. جی, تو ہر کوئی ماشاءاللہ شوق سے یہ جو ہے کھاتے ہیں. اور پھر الگ الگ ڈفرینٹ طریقے ہیں اور بھی لوگوں کے, کچھ لوگ الگ سوئیاں رکھتے ہیں, جیسے وہ ایک سیپریٹ چائے آپ ہوتی ہے نا دم کی اسپیشل, کے اس کے لیے ہر چیز الگ ہوتی ہے, ایسے ہی سوئیوں کے میٹھے کا بھی ایک سین ایسا الگ ہوتا ہے
کہ آپ سوئیاں الگ رکھ دیتے ہیں, یہ سب چیزیں الگ, اب آپ اس کو بعد میں مکس کر کے کھائیں یا پہلے مکس کر کے کھا لیں, وہی بات ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کے الگ الگ طریقے ہیں. تو یہ شیر خورمے کی تو جو ریسیپی تھی اوتھینٹک, یہ میں نے آپ کو بتا دی بالکل کہ اسپیشل زعفران سے اس کا جو ہے بہت مزہ بڑھ جاتا ہے. بالکل. سو صبح صبح بھوک تو لگ گئی. دیکھو شمیم جی بات کرتے کرتے ہوئے عید پہ اور عید کے پکوان اور وہ لذیذ کھانے, نو ڈاؤٹ ہے نا وہ پورا دن سلسلہ چلے گا. جب روزے ہوتے ہیں شمیم جی, تو روزے جیسے 30 روزے ہوتے ہیں رائٹ, 29 یا 30. 29 یا 30, تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ اور جو افطاری اینڈ آپ اس کی بات کر رہے تھے, واٹ واز دیٹ, سحری, اس کے بارے میں بھی بتائیے. سحری کیا ہوتی ہے, افطاری کیا ہوتی ہے؟ یہ اگین میں چونکہ شہربانوں کی موجودگی میں میرے لیے ایک غلط چیز ہو جائے گی کہ میں اس سلسلے میں بہت ہی کم کہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ یہ زیادہ کہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو دینی علم میں زیادہ کیا نام ہے نالج رکھتا ہے, اور جو کم علم ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے اپنی, بٹ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ وقت یہاں پہ سحری کا ٹائم اور پاکستان میں سحری کا ٹائم, تو یہاں پہ اب یہ ہوا کہ اگر کہنے میں فرض کیجئے صبح 5 بجے فجر ہو رہی ہے, تو اب آپ ظاہر ہے اس وقت تک نہیں جاگتے, تو کچھ لوگ جو ہے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے سحری کر کے پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر کیا نام ہے اپنی آفس کی تیاری کرتے ہیں. افطار کا وقت جو ہے وہ شام 7:30 8, تو مختلف جگہوں پہ مختلف, اور وہ غروب آفتاب سے منسلک ہے, یعنی کہ جب آپ کا مغرب کا وقت ہو گیا تو پھر آپ جو ہے فاسٹ بریک کرتے ہیں. اور افطاری کا بھی جو آسائش جو کھانے کی چیزیں ہیں پاکستان میں, اور یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو وہی ملے گا کہ پکوڑے بھی فرائی ہو رہے ہیں, سموسے اور چاٹ اور دہی بڑے, یہ ایک عام کیا نام ہے رواج ہے افطاری کا. اور سحری میں ایک یونیک چیز جو بہت گھروں میں استعمال کی جاتی ہے وہ فینی, جو آپ کی دیوالی میں بہت استعمال ہوتی ہے. تو فینیاں ہمارے یہاں ایک ٹپیکل ہے جو سحری میں, سحری جب آپ رات کا ڈنر کرتے ہو وہ سحری, جو سحری ہوتی ہے وہ صبح کا ہوتا ہے. اوکے, افطاری یعنی سحر جب آپ جسے کہتے ہیں کہ روزہ آپ بند کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کچھ کھا پی نہیں, اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے, تو وہ اس کو سحور یا سحری بولتے ہیں. جی. سو 30 یا 29 روزے پھر اس حساب سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. وہ بالکل چاند کے تعین سے, اگر چاند نظر آ گیا تو 29 کی عید ہوئی یا 30 کی عید ہوئی. جی. شہربانو جی, افطاری اور سحری وہاں پہ بھی سیم ایسے ہی پاکستان میں یہی ٹرینڈ ہے, اسی طریقے سے ہوتی ہے, یا کچھ خاص اور اس میں کچھ الگ ہے؟ تو پلیز ہم سے شیئر کیجیے. اینڈ اس سے پہلے پلیز میں ایک کالر کی کال بھی پک کرنا چاہوں گی, دین ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ست شری اکال جی. ہاں جی شہری جی, میں سجی ٹلو بول رہی ہوں. ٹلو جی ست شری اکال جی. ہاں جی, کی کہنا چاہتے ہو جی؟ ست شری اکال. میں تہاڈا پروگرام دیکھ رہی تھی جی. اور شمیر اکبر جی آئے ہوئے ہیں. ہاں جی شمیم جی, بالکل. جی جی جی. اینڈ سحر بانو. ہاں جی پاکستان تو ہو نا جی. سحر بانو جی, ان کو میری طرف سے بہت بہت عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. اور جتنے بھی بھائی بہن ہمارے مسلمان سن رہے ہیں سب کو ہماری طرف سے بہت بہت بدھائیاں. تو میرا یہ پوچھنا تھا, کافی کچھ یہ تو بتا رہے ہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہتی کہ عید الفطر کا میننگ کیا ہوتا ہے نا, واٹ از دا میننگ آف عید الفطر, اینڈ کس ایوج میں مناتے ہیں اس کو, why they celebrate this. میں یہ کوشچن ہے میرا نا. بالکل ٹلو جی, یہ دیتے کر دیں جی آپ گل. تھینک یو جی. جی. سو اگین چاہوں گا کہ شہربانو اس کا جواب دیں. بالکل شہربانو جی, آپ کے لیے بہت سارے سوال اکٹھے ہو گئے ہمارے پاس. شہربانو جی, ایک تو ابھی کالر نے جنہوں نے ٹلو جی نے کال کیا ہے, ٹلو جی نے سب کو عید مبارک بھی کی ہے, ان کا سوال ہے کہ جو عید الفطر ہوتی ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے, میٹھی عید جس کو کہتے ہیں, تو یہ کیسے ڈیسائیڈ, کیونکہ 2 عید ہم جانتے ہیں, ایک ہوتی ہے بقر عید اور ایک ہوتی ہے میٹھی عید. سو کیا اس میں ڈفرینس ہوتا ہے, کچھ بتائیں گے پلیز؟ عید الفطر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ ان کی مبارکباد کا, خیر مبارک. اور دوسری بات یہ کہ یہ عید الفطر فطر جو ہے نا, یہ ہم آپ کو اس میں ایک اہم بات اور میں انکلوڈ کروں کہ جو بھی ہم کو خوشی منانے کے لیے کہی گئی ہیں, ان میں یہ 2 خوشیاں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تحفے کے طور پہ دی ہیں.
ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ, اور ان دونوں کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے. سب سے بڑی تو ایک تو یہ جو روزے ہیں, یہ روزوں کی انعام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ عید الفطر رکھی ہے. اور فطر جو ہوتا ہے نا, وہ صدقے کے نام پر کم میننگز میں بھی آتا ہے. ہم لوگ جو ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے ہمارے دین میں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشی منانے سے پہلے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور صدقہ کرو, یہ تمہاری بلاؤں کو ٹالتا ہے اور خوشیوں کو کسی کی نظر نہیں لگتی, خوشیاں بڑھتی ہیں اس سے. کسی بھی چیز کا آپ شکر ادا کرنے سے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑھا دیتے ہیں, ان میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. تو ہم جب یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ نماز جو ہوتی ہے عید کی نماز, اس سے پہلے فطرانہ ادا کریں, کہ مطلب آپ نے پورے سال روزے رکھے اور روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے ہے, اس کا بدلہ میں ہوں. تو ہمارے لیے تو پوری سمجھیے ایک تحفہ ہم کو ایک اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کو دے دیا ہمیں, سمجھ رہے ہیں. یعنی ایک جو مالک ہے وہ خود ہمارے پاس آ گیا ہے چل کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید تو ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے قریب ہوتا ہوں جب تم روزہ افطار کر رہے ہوتے ہو. تو ہم یہ چیزیں, اس چیز کو ہم بہت زیادہ مانتے, ایمان رکھتے ہیں ہم اس پر نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشیاں منانے کے لیے بھی بہت زیادہ وہ کرا ہے کہ ہر چیز کو مطلب ایک باؤنڈریز بنائی ہے کہ یہ جو بھی چیز کرو اس سے پہلے یہ سب کر لیا کرو. مطلب صدقہ خیرات بھی دینا ہے ہمیں اللہ کا شکر بھی بجا لانا ہے. تو یہ جو روزے رکھتے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام میں عید رکھی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید ہے. یعنی اب تمہارے سب گناہوں, یعنی تم نے میری خاطر, دیکھیں روزہ کیا ہے, سحری سے افطاری تک آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ وہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں جو آپ پر حلال ہے. صحیح ہے نا. یہ کس کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں, ہم اپنے رب کے کہنے پر کر رہے ہیں. جو چیزیں ہم پر حلال ہیں, جیسے روٹی پانی جو بھی ہم کھا رہے ہیں, یہ چیز بھی ہم اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور سائنٹیفک طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اب یہ جگہ جگہ ریسرچ چیز ہوئی ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جو مہینہ ہوتا ہے روزے کا پورا 30 days یا 29 days, تو یہ جو ہے آپ کی ایک طرح سے وہ بھی کر رہا ہوتا ہے, جیسے پورا سال ہم دنیا جان کا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, ایک طرح سے ہماری مشینری کو ایک ریسٹ دینے والی چیز ہو رہی ہے. صحیح نا. وہ پھر ایک ریوائول ہو رہا ہوتا ہے اس کا, پھر اس کو جو ہے نہیں روزوں کے بعد سے پھر ہم نے وہی سٹارٹ کر دینا ہے سب کچھ کھانا پینا. تو ایک ہمارے اندر کا بھی جو نظام ہے نا اس کو صحیح رکھنے کے لیے یہ چیز ریسرچ کے مطابق, اور ہم تو مانتے ہیں کہ اگر ہمیں بیٹھ کر بھی کہا گیا پانی پینا ہے تو اس میں ضرور فائدے ہی فائدے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز عید الفطر کا, جیسے وہ پوچھ رہی تھی کیوں ہم مناتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے عید کا جو تحفہ دیا ہے مسلمانوں کو کہ تم نے میری خاطر سب کچھ چھوڑا. لوگ عبادات کرتے ہیں, قیام اللیل کہا جاتا ہے, رات بھر جاگ کے عبادات کرتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں کے لیے یہ چیز کو انہوں نے عید جو ہے اسی لیے رکھی کہ انہوں نے میری خاطر سب چھوڑا, اب عید ہے تم لوگ خوشیاں مناؤ. اور اس دن تم پر یعنی ایک طرح سے ہم لوگ یہ سب کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, ہے نا. یہ یعنی اللہ کی خاطر ہر چیز چھوڑ رہے ہوتے ہیں سب چیزیں, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اس میں عبادات بھی ہو رہی ہوتی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کی وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اپنی خواہش کو چھوڑ کے. تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ عید رکھی. اسی طرح عید الاضحیٰ ہے, وہ پوری ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, وہ ایک الگ ہسٹری ہے بہت بڑی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو اس کی مناسبت سے وہ بھی ہوگا, لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے. بالکل. تو ہر چیز سحری سے افطاری تک. جی سیربانو جی, کھجور کا کیا رول ہے؟ لائک روزہ آپ کھولتے بھی کھجور کے ساتھ ہیں, صبح شروع بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں, تو کھجور کے رول کے بارے میں بتائیں گی ہمیں؟ کھجور کا یہ ہے کہ دیکھیں سائنٹیفکلی بھی یہ ہے کہ کھجور میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے غذائیت ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ویسے ہی میں نے آپ کو ایک عام بات اس میں بتانے کے لیے سائنٹیفک ریزن. دوسرے یہ کہ یہ سب سے بڑی پہلی بات کہ سنت رسول ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی تھے آخری الزماں رحمت للعالمین, جو ساری کائنات کے لیے, خالی ہمارے لیے نہیں سب کے لیے رحمت للعالمین تھے. وہ جس سرزمین پہ پیدا ہوئے وہاں کھجور ہی کھجور, اور کھجور میں اللہ نے بڑی غذائیت رکھی ہے. ہمارے جو صحابہ کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, ان کے پاس بڑی بڑی مشکلات آئی, انہوں نے کھجور پہ گزارا کیا.
صحیح ہے. تو کھجور میں اتنی غذائیت ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ 2-3 کھجور بھی اگر آپ کھا کے روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ سارا دن آپ کا سارا دن انشاءاللہ پیٹ بہت بھرا اچھے رہتا سے ہے. گزر جاتا ہے. بالکل. اور وہ سنت رسول بھی ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے اور انہوں نے اس چیز کی ترغیب دی, تو وہی چیز ہم کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہم کو بھی ایک سکون ملتا ہے کہ ہم ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں. جی جی اور جی میٹھی چیز ہے اور سب سے بڑھ کے کہ غذائیت ہے, تو افطاری بھی ہم اسی سے کرتے ہیں. اور جن کو یہ کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے سحری میں تو وہ جی بالکل. کھجور کھا کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. جی اور اس کے جی اوپر ایک جو ہے بہت بڑا ایک واقعہ بھی میں بتانا چاہوں گی جی پلیز. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. ہاں جی ہاں جی کہ بتائیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ اور ان کے ہسبینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بچے, ان لوگوں نے روزہ رکھا ہے کھجور کھا کے سحری کری. پھر اس کے بعد جب افطار کرنے لگے تو اچانک کوئی آگے مانگنے والا, تو انہوں نے اپنا جو بھی گھر کا کھانا پینا تھا وہ اس کو خیرات کر کے دوبارہ روزہ رکھ لیا. لگاتار وہ دوسرے دن کا روزہ کھولنے لگے تب کوئی مسکین آ گیا, اس نے مانگا تو انہوں نے وہی کھجور کھا کے روزہ دوبارہ رکھ لیا اور اس کو اپنے گھر کا چیزیں کھانے پینے کی چیزیں دے دی. تیسرے دن ایک اور روزہ کھولنے لگے تو پھر ایک کوئی قیدی تھے کیا تھا کوئی ضرورت مند تھا, اس نے آ کے مانگا, انہوں نے اس کو دے دیا کھانا پینا اور وہی کھجور کھا کے دوبارہ روزہ رکھ لیا انہوں نے. تو اس یعنی کہ دیکھیے 3 دن تک پورا ان کی فیملی نے کھجور کے اوپر گزارا کیا. تو یہ ایک ہماری نا اس میں ٹریڈیشن میں ہمارے دین میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جو بھی چیزیں ان سے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ توکل, اور دوسرے جو بھی چیز ملی اس پر آپ نے اللہ پہ توکل کر کے کھایا, اللہ نے آپ کو صبر اور حوصلہ دیا وہ وقت گزارنے کا, اور نیکی کی نیکی. بالکل جی تو بالکل. یہ چیز ہے. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی شمیم جی جو آپ شہر نے بانو جی نے ہاں بہت اچھا اچھے سے سمجھائی. جی اور شہربانوں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں اپنی نالج کے لحاظ سے جو چیزیں شیئر کی وہ ہمارے لیے آپ کے ناظرین کے لیے. لیکن ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا شہری, کیونکہ اور یہ شہربانوں بھی اس سے متفق ہوں گی کہ ہر خوشی موقع پہ ہم ایٹ لیسٹ وہ اپنے جہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس کو ہم نہیں بولتے. ابھی پچھلے دنوں شہربانوں بھی اس کی تائید کریں گی کہ مسجد الاقصیٰ جو ہمارے لیے بہت اہم ہے, وہاں پہ مسجد میں جا کے عورتوں اور بچوں اور ان کو جو ہے کیا نام ہے ان پہ ظلم کیا گیا. اور یہ چیزیں لائیو یہاں پہ بہت کم دکھائی جاتی ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ظلم ہے کہ بہت ساری چیزیں فلٹر ہو جاتی ہیں. لیکن جو لوگ ایسوسیٹیڈ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بربریت ہے یہ ہم ان خوشی کے موقع پہ بھولتے نہیں. اور ہمارے یعنی آج جو دعائیں ہو رہی ہوں گی ان میں یقیناً ہاتھ اٹھے ہوں گے وہ ظلم جو وہاں ہو رہے ہیں, اور کچھ اور بھی ظلم ہیں جو اگین میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا شہری, لیکن یہ کہ وہ چیزیں ہمارے ایک دعاؤں کی اور نماز کی اور خوشیوں کا حصہ رہتی ہیں. آج پاکستان میں کراچی جس شہر سے ہیں شہربانوں, یقیناً لوگ نکلے ہیں جھنڈا لے کے, اور اگر کہنے میں شہربانوں کے پاس ٹائم ہو تو ضرور اس سلسلے میں بھی 1-2 منٹ کہیں, کیونکہ یہ ہماری عید کا بھی حصہ ہے اور ہمارے اس دن کی بھی اہمیت ہے کہ بھئی کیوں نکلے ہیں, آج کیا ضرورت تھی کہ جھنڈا لے پاکستان کا جھنڈا لے کے لوگ سڑکوں نکلنا پڑا ان کو. شہربانو جی آپ کے نالج میں ہے یہ چیز کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے لوگ باہر نکل رہے ہیں, کیا اس کے پیچھے ریزن مانا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ ابھی ریسنٹلی تو میں نے کوئی ایسی خبر میں نظر سے نہیں گزری, لیکن یہ ہے کہ یہ مشہور ہو رہا ہے یہ چیز, اور ہمارے ملک میں ویسے کچھ معاملات ایسے چل بھی رہے ہیں. کیونکہ میں اتنا زیادہ سیاست سے دلچسپی مجھے ہے نہیں, بس دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکمران ہمیں دے وہ ایسا ہو جو عوام کی خواہشات اور اس پر پورا اترے. تو یہ اب اللہ سے دعا ہی ہو سکتی ہے. اس لیے لوگ بہت پریشان ہیں ملکی حالات کی وجہ سے. ہر جگہ مسلمانوں پہ انہوں نے شمیم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہر جگہ مظالم ہو رہے ہیں بہت زیادہ. یہ تو مسجد اقصیٰ تو بس میں کیا ہی کہوں, یہ تو پورا پروگرام بھی اس پہ کرنا پڑے تو کم ہے. بالکل. تو یہ مظلوم لوگوں کے ساتھ جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے بس ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے. کیونکہ ہمارا جو دین ہے نا اس کا کانسیپٹ بڑا غلط بیٹھ گیا لوگوں کے دلوں میں, جبکہ ہمارا دین امن اور سلامتی کا ہے دین ہے. اور میں ایک بات اور بہت زیادہ سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے اللہ یعنی جو لوگ ہمارے دین کو جس نظر سے بھی لیتے ہیں ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں, کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو خود رول ماڈل بنانا ہے, اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے,
تو اصل دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں ہر کام سے پہلے، اس کا مطلب ہے ہم اللہ نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے. تو ایک مالک جو اپنے لیے یہ بولتا ہے تو وہ کیسے ظلم کو پسند کر سکتا ہے، کیسے ظالم کو پسند کر سکتا ہے. شہربانو جی تو ہمارے یہ ساتھ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بس یہی بول سکتے ہیں دور کرے، ان کی مدد فرمائے. اور عید کی خوشیوں میں واقعی ہمارے ہم دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے مشکلات ہٹائے اور وہ لوگ بھی ایسے ہی خوشیاں منائیں جیسے کہ باقی سب لوگ آزادی کے ساتھ منا رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی جڑے ہوئے ہیں. براڑ صاحب ست شری اکال جی. شری جی ست شری اکال. اپنے ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਹੈਪਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵੇ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਤਲ ਘਾਣ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ. تو تھینک یو تھوڑا سامان دینے. تھینک یو براڑ صاحب, تھینک یو براڑ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی گریٹنگس کا. اور آپ نے جو کہا کہ جو انسان سے پیار کرتا ہے وہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے, یہی دھرم ہے اور یہی ہم سب کا دھرم ہونا چاہیے. انسانیت سے اسی طریقے سے پیار کریں جس طرح آپ اپنے لوگوں سے پیار کریں. بالکل. شمیم جی آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے عوام کو, کیا کوئی اپیل, کوئی میسیج عید کے دن خاص طور پہ کیا آخر میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں شہری اپنائیت اور جو ہے کہنے میں ہر ایک کا اسی لحاظ سے خیال رکھنا جیسے آپ اپنوں کا کرتے ہیں, کیونکہ جب خوشیاں ہوتی ہیں تو ہم کسی دوسروں کو اگنور نہیں کر سکتے, اور وہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم سب اکٹھا ہوں, دوسروں کے درد کا بھی احساس ہو, دوسروں کی تکلیفوں کا بھی احساس ہو, اور جو اپنی حیثیت سے جتنا کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے مستحقین ہیں, ہر جگہ ہیں, کینیڈا میں بھی ہیں, یعنی کوئی ایسا شہر, ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ضرورت مند نہیں ملے. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کو چاہیے کہ اپنے حیثیت سے جتنا کچھ کر سکتا ہے بغیر کسی تفریق کے وہ ضرور کرے. جی شہربانو جی, آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گی سب کے لیے, کیا میسیج, کوئی اپیل کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل یہی کہ سب جو ہیں اپنا بھائی چارے کے ساتھ رہیں سبھی, اور کہیں بھی کوئی ایسی چیز اگر مذہب کے حوالے سے ہوتی ہے تو فوراً ریئیکٹ نہ کریں, ذرا پہلے اس کے بارے میں پہلے صحیح جاننے کی کوشش کریں. ایک دم سے کہ یہ جی فلاں نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, اپنے طور پہ نہیں مان لیں یہ بات نا, کیونکہ ہمارے پاس دین میں بھی یہی ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو اس کی پہلے تصدیق کرو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. تو میڈیا کو بھی اس حوالے سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ کوئی بھی چیز کو فوراً فوکس کرنے کی بجائے پہلے اس پہ جائیں کہ یہ واقعتاً ہوا بھی ہے یا کس سے ریلیٹڈ ہے, کوئی بھی چیز فوراً ریئیکٹ نہ کر جائیں بس. اور یہی ہے کہ ساری لوگوں سے ہی یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ سب آپس میں محبت, ایک دوسرے کا خیال, اور سب سے بڑی چیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اخلاق. جی بالکل. اخلاق یعنی سب سے اوپر چیز ہے اخلاق ہر چیز سے,
کہ آپ یعنی کتنے ہی نیک ہر انسان ہو سکتا ہے، عبادت گزار ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس اخلاق اچھے نہیں ہیں تو سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اور آج کل میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جتنا زیادہ بچے ہمارے جتنا سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں، اخلاق بہت ہی زیادہ ڈاؤن فال جا رہا ہے اخلاق کا. حتیٰ کہ کارٹونز بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں گالم گلوچ تو تڑاک بہت بڑھ گئی ہے. ہم لوگ جو ہیں ہم ایسے دین کے اور ایسے اس کے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے انسانیت کا درس دینے، اچھے اخلاق کا درس دینے. اب ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ اخلاقیات کو بالکل بھولتے چلے جا رہے ہیں. بالکل یعنی لینگویج اتنی خراب ہو چکی ہے. اور باقاعدہ جو ہمارے میڈیا سے بھی میں یہی بولوں گی کہ جو بھی فلمیں آ رہی ہیں، ڈرامےز آتے ہیں، ان میں نا لینگویج کو بہت صحیح رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، بچے کیا سیکھیں گے. تو مجھے یہ ضرور کہنا ہے کہ اس وقت میں صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ اخلاق بہتر بنائیں اپنے بچوں کے، اپنے اطراف میں بھی. اگر آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا، کوشش کریں کہ اس کو دور کیا جائے. اخلاق سے اچھے پیار محبت کے ساتھ اس چیز کو ختم کیا جائے، اور درس یہ دیا جائے کہ اچھائی کریں اور اچھائی کے لیے جو ہے آپ جو ہے برائی کو روکیں. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اخلاقیات، بس اخلاق کا میں بولوں گی کہ اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، اسی کی ویلیوز ہیں. جی. سو شمیم جی آپ اسٹوڈیو میں آئے، بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. اینڈ ونس اگین ہیپی عید، بہت بہت مبارک ہو. پورا دن آپ کا بہت ہی اچھا جائے، اچھے سے سیلیبریٹ کیجیے عید. جی. اینڈ شہر بانو جی آپ کو بھی عید مبارک. تھینک یو سو مچ، آپ جڑی اور آپ نے بہت ہی اچھی جو باتیں ہیں، تمام وہ چیزیں جو سمجھنے کی ضرورت تھی سب کو، وہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھائی. تھینک یو سو مچ اینڈ بہت ہیپی شکریہ. جی. بہت ਜੀ. ਸੋ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਈਦ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ. ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ. ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ 'ਚ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.